पुराने वक्तों में एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक घोड़ा था। उस आदमी के 4 बेटे थे और इन सब बेटों में से उसको ये बेटा बहुत प्यारा था, लेकिन सब के सब बेवकूफ़ थे। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि अब बाप तो चला गया, अब ये घोड़ा कौन पालेगा। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को ज़बह करके आपस में बांट लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। मगर इनके लिए मसला ये हुआ कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो सब घोड़े के पास खड़े यही हिसाबो किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक शख्स वहाँ से गुजरा। उसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताएं हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। इस शख्स ने कहा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ निकल पड़े। सफ़र के दौरान जब वो जंगल से गुजरे तो उन्हें वहाँ रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वो जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता आहिस्ता घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहाँ से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाई को जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ सो जाओ, रमज़ान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। चारों भाइयों की आंखें खुली तो वो रमज़ान खान को तलाश करने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे तो एक भाई बोला, ये देखो, ऊँट के पाँव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, भाई ये तो किसी नर ऊँट के निशान हैं। फिर एक और बोला, ये ऊँट तो एक आँख से अंधा भी लगता है। अब चौथा भाई बोला, शायद ये रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हाल में आ रहा है। इसने इनसे पूछा, क्या आप लोगों ने यहाँ कोई ऊँट देखा? उनमें से एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ कि तुमने ऊँट कहाँ देखा? उन्होंने एक ज़बान होकर कहा, हमने तो ऊँट नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊँट के बारे में इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो। भला ये क्या बात हुई? हो सकता है कि तुम लोगों ने मेरा ऊँट चराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊँट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ज़मीन पर इन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान मिले। निशान नज़र आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पाँव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज़ होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागता हुआ आया और पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज़ होकर घर से निकली थी। अब दूसरे भाई ने बोला, मेरे ख्याल से वो तो पेट से भी थी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाई एक साथ बोले, हमने तो उसे नहीं देखा, कहीं और तलाश करो। वो शख्स बोला,
میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں؟ تم سب کچھ جانتے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میری بیوی یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ ایک بھائی بولا، اگر تمہیں ہم پر شک ہے اور ہماری بات پر یقین نہیں تو آؤ ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو تاکہ وہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ کریں۔ اب وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اس کے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا تو اسی وقت ایک آدمی نکلا اور بولنے لگا، رمضان خان میں ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بھائی بولے، کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ رمضان خان نے کہا، میں تو اپنے گھر پر ہوں، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ وہ بھائی بولے، اگر تم انکار کر رہے ہو تو چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ہم انصاف کے لیے بادشاہ کے حضور پیش ہوئے ہیں، تمام باتیں باری باری بتا دے۔ اونٹ کے مالک نے کہا، جناب، ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ اونٹ کے بارے میں تمام باتیں بالکل صحیح بتائی اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹ چوری کرنے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرا شخص کہنے لگا، میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں بالکل صحیح معلومات دی اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ میری بیوی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان بھائیوں نے جواب دیا، حضور، ہماری بات پہلے توجہ سے سنیں۔ سن لو، رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چوری کر لیا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ رمضان خان نے کہا، مجھے اس کے بارے میں بالکل علم نہیں، مجھے یہ لوگ بلا وجہ پکڑ لائے ہیں۔ پھر بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ، جب رمضان خان گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تو تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ وہ بھائی بولے، حضور، ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے غصے میں کہا، جب تم لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس پر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو؟ اور یہ جو دوسرے لوگ تمہیں اپنے مقدموں میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں، اس کی صفائی میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں بیوقوف بھائیوں نے کہا، حضور، یہ لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اس علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا اور دیکھوں گا کہ کیا واقعی تمہیں علم غیب آتا ہے یا تم باتیں بنا رہے ہو۔ اس کے لیے میں ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر چھپاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے صحیح طور پر بتا دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم لوگ واقعی علم غیب جانتے ہو، کہ تم واقعی علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔ پھر بادشاہ نے ایک انار منگوا لیا اور اسے صندوق میں بند کر کے ان سے پوچھنے لگا، بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ چاروں بھائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، کوئی گول گول سی چیز ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، اس کے سر پر کوئی چھوٹا تاج بھی ہے۔ تیسرا کہنے لگا، اس کے بیچ میں دانے دانے ہیں۔ چوتھے نے کہا، کیوں نہیں کہتے کہ صندوق میں انار ہے؟ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بھائی سچے ہیں اور یہ علم غیب جانتے ہیں۔ بادشاہ نے رمضان خان سے کہا کہ ان بھائیوں کا گھوڑا واپس کر دو یا اس کی قیمت ادا کرو، اور دوسروں سے کہا کہ جاؤ تم اپنا اونٹ اور یہ اپنی بیوی کو تلاش کرو، کیونکہ یہ بھائی واقعی علم غیب جانتے ہیں۔ رمضان خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کر کے ان چاروں بھائیوں نے اس رقم سے بھیڑ بکریاں خرید لی اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے جہاں درختوں کا سایہ تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چاروں بھائی تھکن سے چور ہو چکے تھے،
اس لیے وہیں بے خبر ہو کر سو گئے۔ جب ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ایک درخت پر چڑھا ہوا ہے اور بھیڑیں جگالی کرتے ہوئے منہ ہلا رہی ہیں۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، چپکے سے اٹھ جاؤ۔ بھائی پوچھنے لگے، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا، بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے آپس میں مشورہ کر رہی ہیں۔ چاروں بھائی وہاں سے بھاگ نکلے اور بھیڑ بکریوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ ایک بھیڑ نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو ایک بھائی نے پتھر اٹھا کر بھیڑ پر مارا اور کہا، بھائیوں، میں نے ایک کو تو مار دیا ہے، اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ چلے۔ جب وہ کافی دیر بھاگتے رہے تو تھک گئے اور ان کی سانسیں پھولنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ رک گئے اور ایک نے کہا، گنتی کرو، کیا ہم سب مکمل ہیں یا نہیں؟ یہ کہہ کر چوتھے بھائی نے گننا شروع کیا، لیکن اپنا آپ گننا بھول گیا اور کہنے لگا، ہم تو 3 ہیں، ہمارا چوتھا بھائی غائب ہے۔ دوسرے نے کہا، ٹھہرو، میں گنتی کرتا ہوں۔ پھر اس نے گنتی شروع کی، یہ 1 یا 2 یا 3 ہم میں سے واقعی چوتھا بھائی غائب ہے۔ اسی طرح باری باری چاروں نے گنتی کی اور ہر ایک نے اپنے آپ کو نہیں گنا۔ وہ سمجھتے رہے کہ چوتھا بھائی کہیں گم ہو گیا ہے۔ اسی دوران وہاں سے ایک گھڑ سوار گزرا۔ جب اس نے ان بھائیوں کی یہ حرکت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی اول درجے کے بیوقوف ہیں۔ اس نے کہا، اگر میں تم لوگوں کی گنتی مکمل کر دوں تو تم لوگ مجھے کیا دو گے؟ بھائی کہنے لگے، پھر ہم سب تمہارے غلام بن جائیں گے، جہاں تم ہمیں لے جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ گھڑ سوار نے پہلے ایک بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ 1، پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ 2، اور اسی طرح گنتی مکمل کی۔ اس پر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہم آج سے تمہارے غلام ہیں۔ گھڑ سوار نے ان سے پوچھا، تم لوگ ایسے بھاگ کیوں رہے تھے؟ انہوں نے ایک آواز میں کہا، ہماری بکریاں ڈنڈے توڑ رہی تھی اور بھیڑیں ہمیں مارنے کا مشورہ کر رہی تھی۔ گھڑ سوار نے کہا، اب میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہاری بھیڑ بکریوں کے ساتھ صلح کروا سکوں۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو راستے میں وہیں بھیڑیں وہاں مری پڑی تھی۔ وہ بھائی کہنے لگا، یہی وہ بھیڑ ہے جو ہمیں مارنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ جنگل میں پہنچ کر جب ان کی نظر بھیڑ بکریوں پر پڑی تو چاروں بھائی گھبرا گئے۔ گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کے قریب گیا اور ان میں سے ہر ایک کو سر پر تھپکی دی۔ پھر اس نے بھائیوں سے کہا، اب بھیڑ بکریاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اس کے بعد اس نے کہا، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کو لے کر گھر پہنچا۔ چاروں بھائی بھی اس کے ساتھ تھے کیونکہ انہوں نے اس کی غلامی قبول کر لی تھی۔ اس نے ان چاروں بھائیوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور سب کی ذمہ داریاں لگانا شروع کی کہ تم ریوڑ چرانے کا کام کرو۔ دوسرے کو کہا کہ تم بیلوں کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور انہیں کھلا دو۔ تیسرے سے کہا کہ میری ماں بیمار ہے، تم اس کا خیال رکھو اور یاد رکھو کہ اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے۔ آخری کو کہنے لگا کہ تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے ایک جگہ سلیقے سے رکھ دو۔ مختلف کام ان چاروں بھائیوں کے سپرد کر کے گھڑ سوار اب اپنے کام اور کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کے ذمے مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ایک ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گھڑ سوار کی ماں پر کوئی مکھی بیٹھتی تو وہ ڈنڈے سے مکھی کو مارتا اور وہ بیچاری بوڑھی عورت چیختی چلاتی رہتی۔ 3-4 زوردار ڈنڈے لگنے کے بعد وہ بوڑھی عورت بیچاری دم توڑ گئی اور اللہ کو پیاری ہوگی۔ جب وہ بالکل خاموش اور ساکت ہوگی تو اس نے سوچا کہ شاید یہ بوڑھی عورت آرام کر رہی ہے۔ اس نے بوڑھی عورت پر چادر ڈال دی اور خود ایک طرف بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے ذمے بیلوں کو چارہ دینا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے فوراً دونوں بیلوں کو ذبح کیا اور ان کے منہ گھاس اور بھوسے میں کر دیے تاکہ وہ خود کھاتے رہیں۔
گندم کی فصل پر جس بائی کی ڈیوٹی تھی اس نے سوچا کہ یہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے، کیوں نہ ان دانوں کو بون دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے گندم کی فصل میں آگ لگا دی۔ اب چوتھا بھائی جو بیڑوں کے ساتھ گیا تھا وہ بیڑوں کو چرا رہا تھا کہ اچانک وہاں بھیڑیے آ گئے اور ایک ایک کر کے بیڑوں کو کھانے لگے۔ اس نے سوچا کہ اس گاؤں کے کتے کتنے بھوکے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کے مالک انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ اس نے بیڑوں کو وہیں چھوڑا اور خود واپس گھر آ گیا۔ دوپہر کو جب گھڑ سوار پہنچا تو ایک بھائی سے پوچھنے لگا، کیا تم نے میری ماں کی اچھی طرح خدمت کی؟ تو وہ بھائی کہنے لگا، جناب آپ کیا پوچھتے ہیں، جب سے آپ گئے ہیں وہ آرام کر رہی تھی۔ جب گھڑ سوار نے چادر اٹھا کر دیکھا تو ماں کا چہرہ خون آلودہ تھا اور وہ مر چکی تھی۔ گھڑ سوار اب رونے لگا اور سوچنے لگا کہ دوسرے بھائی کی بھی خبر لوں، نہ جانے انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہوں گے۔ جب اس نے بیل والے سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تو وہ کہنے لگا، ابھی تک بیلوں کے منہ بوسے میں ڈالے ہوئے ہیں تاکہ ان کا پیٹ اچھی طرح بھر جائے، وہ تو خود ہی کھا رہے ہیں۔ جب گھڑ سوار نے دیکھا تو بیلوں کے سر کٹے ہوئے اور بوسے میں دفن تھے۔ اس کے بعد اس نے فصل والے سے پوچھا، کیا تم نے فصل کی کٹائی کر لی؟ تو اس نے خوشی خوشی بتایا کہ مجھے خیال آیا کہ آپ کی ماں بوڑھی ہیں، بھلا روٹی کہاں پکائیں گی، میں نے گندم کو ہی بون دیا۔ جب گھڑ سوار نے دیکھا تو اس کی پوری گندم کی فصل جل گئی تھی۔ اب گھڑ سوار نے آخری بھائی سے پوچھا کہ بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس شہر کے کتے بہت بھوکے ہیں، آج تک میں نے اتنے بھوکے کتے نہیں دیکھے۔ وہ آ کر بکریوں کو کھانے لگے، میں نے انہیں کھانے دیا اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ گھڑ سوار نے سب کی باتیں سنی تو سر پیٹنے لگا اور پھر چاروں کو بلا کر کہا کہ تم لوگوں نے مجھے اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ میری آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ تم لوگوں نے میری ماں کو مار ڈالا اور میرے کاروبار کو برباد کر دیا۔ خیر تم لوگ تو بولے اور بیوقوف ہو، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب تم سب یہ کرو کہ ایک بیلچہ لے کر قبرستان جاؤ اور وہاں ایک ایسی قبر تیار کرو جو کان کے برابر گہری ہو۔ چاروں بھائی قبر کھودنے کے لیے قبرستان روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر ایک نے بیلچہ مارا اور دوسرے بھائی نے اپنا کان وہاں رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ قبر تو کان سے بڑی ہوگی ہے۔ باقی بھائیوں نے بھی اپنا اپنا کان اس قبر کے نشان پر رکھا اور کہنے لگے، یہ تو کان سے بھی بڑی بن گئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ سوار پہلے ہی ان سے ناراض ہے اور اگر قبر بڑی بن گئی تو اور بھی زیادہ ناراض ہو جائے گا۔ انہوں نے قبر کو وہیں چھوڑ دیا اور یہ سوچ کر گھر پہنچ گئے کہ قبر بن چکی ہے۔ پھر سوار حیران ہو کہ یہ لوگ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے قبر بھی کھودی ہے یا بس یوں ہی واپس آ گئے ہو؟ وہ بھائی بولنے لگے، جناب یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، ہم تو قبر کھود کر آ گئے ہیں۔ سوار نے کہا، اس کام میں تو کافی وقت لگتا ہے، نہیں معلوم تم لوگوں نے اتنی جلدی قبر کیسے کھود لی، چلو میرے ساتھ مجھے دکھاؤ۔ جب قبر پر پہنچے تو قبر تلاش کرنے لگے مگر وہ قبر کہیں نظر نہ آئی۔ قبر تلاش کرتے کرتے کافی وقت لگ گیا۔ آخر کار ایک بھائی بولا، جناب یہ دیکھیں یہ کان کے برابر قبر ہے۔ گھڑ سوار کہنے لگا، ارے بنڈے، میں نے کان کی طرف اشارہ کر کے گہرائی بتائی تھی، یہ تو محض ایک مٹی بھر قبر ہے۔ پھر اس نے کہا، تم چاروں بھائی جاؤ اور میری ماں کی لاش لے آؤ، میں خود اس کے لیے قبر کھود دوں گا۔ وہ چاروں بھائی گئے اور مردہ بوڑھی کو چرپائی پر رکھ کر دوڑتے ہوئے قبرستان کی طرف آئے مگر راستے میں وہ بوڑھی چارپائی سے کہیں گر گئی۔ قبرستان پہنچ کر جب انہوں نے چارپائی رکھی تو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے گھڑ سوار نے ان سے پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا،
जनाब, हम लाश लेकर आ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में कहीं भाग गई। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। हमने जो देखा वो ये है कि चारपाई खाली है। घुड़सवार कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा भाग जाए? फिर गुस्से से कहने लगा, जाकर मेरी माँ को जिस तरह भी हो तलाश करके लाओ, वरना इसकी जगह तुम चारों को यहाँ दफन कर दूंगा। चारों भाई बूढ़ी औरत की लाश तलाश करने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो लकड़ियाँ जमा कर रही थी। उन्होंने इस बूढ़ी औरत से कहा, तुम यहाँ लकड़ियाँ जमा कर रही हो, इधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियाँ दे रहा है, चलो हमारे साथ चलें। चारों भाई ने उस बूढ़ी औरत को ज़बरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती रही, मगर इन भाइयों ने एक न सुनी। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो घुड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब इसे संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसे ज़बरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। घुड़सवार ने बूढ़ी औरत को देखा तो इससे माफ़ी मांगी और कहने लगा, इन्होंने मेरी माँ की लाश को कहीं गुम कर दिया है और इसकी जगह तुम्हें उठा कर ले आए हैं। मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद घुड़सवार खुद गया और अपनी माँ की लाश को तलाश करके लाया और इसे दफन किया। घुड़सवार इन बेवकूफ़ भाइयों की बेवकूफ़ियों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए इसने धक्के मार मार कर चारों को घर से निकाल दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।